नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह अद-दुखान जो कुरान पाक की 44 नंबर की सूरह है, इसकी वजाहत जानेंगे। सूरह अद-दुखान के मुतल्लिक 3 अहादीस मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स रात को सूरह दुखान की तिलावत करेगा, सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। दूसरी हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब जुमा को सूरह दुखान की तिलावत करेगा, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। नीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमा वाले दिन या रात में सूरह दुखान की तिलावत करेगा तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह दुखान की तिलावत की तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि इसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। जज़ाकल्लाह। बहवाला तिरमिज़ी 2888। हज़रत अबू मामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा की रात या जुमा के दिन सूरह हामीम दुखान पढ़ी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बहवाला 28026 हदीस नंबर। सूरह दुखान की वजाहत ये है कि ये 44 नंबर की सूरह है। ये मक्की सूरह है। इसमें 59 आयतें हैं। दुखान कहते हैं धुएं को। ये क़यामत में जब बर्पा होगा तो एक धुआं पूरे आसमान पर छा जाएगा। इसमें इंतकाम आज़म का जिक्र है। चुनांचे हम पकड़ेंगे सबसे बड़ी और सख्त पकड़, हम इंतकाम लेने वाले हैं। इस हकीकत को बयान फरमाया गया है कि अल्लाह ताला की मार्फत कैसे हासिल हो सकती है। तरीका जिसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पहचान लिया तो उसने खुदा को पहचान लिया और वगरना नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमूना बनकर दुनिया में भेज दिए गए और कलाम इलाही अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। ये कुरान रब की रहमत है और ये ज़रिया निजात बन जाएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुँचाएंगे। जो लोग कलाम इलाही से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे तो वहाँ से वो अल्लाह ताला का कुर्ब पा गए। ऐसी जन्नत की नेमतें उनके लिए होंगी कि ऐसी नेमतों को ना किसी आँख ने देखा होगा, ना किसी कान ने कभी तस्करा सुना होगा, ना कभी दिल में उसका ख्याल आया होगा। ऐसी जन्नतें होंगी। और जिन बदनसीबों ने ना पहचाना, आँखों के आगे हिजाब डाल लिए गुमराही के, तो वो आखिरत में ऐसे अजाब में मुब्तला होंगे। ऐसा हौलनाक अजाब होगा। उनके लिए खाने के लिए ज़क़ूम दरख्त कांटेदार हलक में फंस जाएंगे और वो नीचे उतारने के लिए पानी मांगेंगे, मगर खौलता हुआ पानी उनको दिया जाएगा। इतना गर्म कि आंतें कट कर नीचे के रास्ते से गिर जाएंगी। सर पर गर्म पानी उंडेला जाएगा तो सर के अंदर दाखिल होकर नीचे के रास्ते से निकल जाएगा। चुनांचा सूरह दुखान की मज़ीद तफसील ये है। सूरह अद-दुखान आयत नंबर 10 से माखूज़ है। ये वो सूरह है जिसमें के लफ्ज़ दुखान इस्तेमाल हुआ है। ज़माना नुज़ूल किसी मोतबर रवायत से मालूम नहीं होता, मगर मज़ामीन की अंदरूनी शहादत बताती है कि ये उस दौर में नाजिल हुई है जिसमें कि सूरह ज़ख़रफ़ और पहले की चंद सूरतें नाजिल हुई थीं। तारीख़ी पस मंज़र से वजाहत होती है कि कुफ़ार मक्का की कुफ़ाराना रविश शदीद से शदीद तर होती चली जा रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि खुदाया,
جب ان پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، جو کہ ان لوگوں کی بہتری کے لیے تھی کہ علاقے میں قحط پڑ گیا اور لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار سرداران قریش، جس میں کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو سفیان کا نام لیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اس قحط سے نجات دلانے کے لیے ہمیں رعایت دی جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ دخان نازل فرمائی۔ موضوع اور مباحثت میں کفار مکہ کی تنبیہ کے لیے جو خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس کی تمہید مباحثت میں ملتی ہے۔ اول یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ یہ کتاب تو خود اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں ہی غلطی کر رہے ہو۔ تمہارے نزدیک یہ ایک بلا ہے جو تم پر نازل ہو گئی ہے، حالانکہ در حقیقت وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور یہ کہ تم اپنی نادانی سے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ اس قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ کر تم نجات پا جاؤ گے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کتاب کی تلقین اس خاص سماعت میں ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے کہ جس کا دل چاہے بدل دے، نہ ہی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ اس میں غلطی اور خامی کا کوئی احتمال ہو۔ وہ تو خود فرمائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع و علیم اور حکیم ہے۔ اس سے لڑنا کوئی حکمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تم پر زمین و آسمان کی رحمتیں نازل فرمائے گا، جو کہ مالک اور پروردگار ہے، اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں دوسروں کو معبود بنانے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ اس کے سوا حجت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص شعور کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور پروردگار زندگی اور موت کا مختار ہے، تو اسے کبھی یہ شبہ لاحق نہیں ہو سکتا کہ معبود ہونے کا مستحق اس کے سوا یا اس کے ساتھ دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تمہارے باپ دادا نے اگر یہ حماقت کی تھی تو کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی آنکھوں کو بند کر کے اسی کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ۔ حقیقت میں تو رب اکیلا ہے، وہی خدا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور اسی ایک کی تمہیں بندگی کرنی چاہیے، جس کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ پالے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اس رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا ہے اور کتاب نازل کی ہے۔ اس تمہید کے بعد اس عہد کے معاملے کو لیا گیا ہے جو اس وقت درپیش تھا، جیسے کہ بیان ہے کہ یہ قحط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استدعا پر ہی آیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، شاید کہ پھر حرف نصیحت ان کو نصیب ہو۔ پھر کفار پکار اٹھے تھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب ایسے رسول سے منہ موڑ لیا جس کا کام، کردار اور سوچ سے اعلانیہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے، تو اب محض ایک قحط ان کی غفلت کیسے دور کرے گا؟
دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے، ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ تم اس وعدے میں کتنے سچے ہو، تمہارے سر پر تو شامت کھیل رہی ہے، تم ایک بڑی چیز مانگ رہے ہو، ہلکی چوٹوں سے تمہارا دماغ درست نہیں ہو پایا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آزمائش انہیں بھی پیش آئی تھی، جس سے کہ اب کفار قریش کے سرداروں کو واسطہ پڑا ہے۔ اس کے پاس بھی ایسا ہی ایک معزز رسول آیا تھا، انہوں نے بھی صرف صریح علامات اور نشانیاں دیکھ لی تھیں، جس سے کہ ان کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا صاف ظاہر ہو رہا تھا، مگر وہ ہر دھرمی سے باز آ گئے۔ دوسرا موضوع آخرت کا ہے، جس سے کہ کفار مکہ کو شدت کے ساتھ انکار تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کیسے کھڑے ہوں گے، اور دوسری دنیا اور دوسری زندگی کے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ کفار ہی کہتے تھے کہ اگر دوبارہ مر کر زندہ ہونا سچ ہے تو کیوں نہیں ہمارے باپ دادا کو زندہ کرتے۔ اس کے جواب میں عقیدہ آخرت کی 2 دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس عقیدے کا آخر کار ہمیشہ اخلاق کے ساتھ تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات میں کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے، اور حکیم کا کوئی کام بنا وجہ کے نہیں ہوتا۔ باپ دادا کو زندہ کرنے پر کہا گیا کہ یہ کام روز روز ہر کسی کے بس میں نہیں ہوگا، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو تمام نوع انسانی کو بیک وقت زندہ کیا جائے گا، اور وہی عدالت میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بنا پر ان کا حساب کرے گا۔ اعمال ہی انسان کے لیے محاسبہ بن پائیں گے۔ اگر فکر کرنی ہے تو اپنے اعمال کی فکر کرو کہ وہاں کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا۔ عدالت میں جو لوگ مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو کامیاب ہو کر نکلیں گے وہ کیا انعامات پائیں گے۔ صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی ہے کہ تمہیں راستہ دکھانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اور تمہاری ہی عربی زبان میں نازل کر دیا گیا ہے۔ اگر تم سمجھنے سے اور سمجھانے سے باز نہیں آ رہے ہو تو اپنے انجام بعد کے انتظار میں رہو، ہم بھی اسی کے منتظر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے منتظر ہیں۔ انتظار کرو، وقت آنے پر تم اپنا انجام دیکھ پاؤ گے۔ سورۃ الدخان کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر کسی قسم کی بلائیں درپیش ہوں یا بلاؤں سے نجات نہ ملتی ہو تو سورۃ الدخان پڑھنا باعث معجب ہے۔ باوضو چند آدمی مل کر 50 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بلاؤں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بعض دفعہ کسی مرنے والے کی جان اٹک جاتی ہے اور موت نہیں آتی ہے، سخت قسم کی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں چند آدمی مل کر 50 مرتبہ باوضو سورۃ الدخان پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، یا اس کے چہرے پر وہ پانی ملیں، روح بنا تکلیف کے قبض ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کسی شخص کو دست آتے ہوں اور پیچس کی تکلیف ہو تو سورۃ الدخان کو باوضو سفید کاغذ پر لکھیں اور اسے پانی میں گھول کر تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، انشاءاللہ دست اور پیچس سے مرض میں نجات حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔